अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। अवामी मामलात प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आजकल गुफ्तगू हो रही है। शब रोज़ आप देख रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम इसके ऊपर तज्ज़िया और तबसरे हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में मौका मिला, हमने भी कोशिश की मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए। मेरा ख़्याल ये है कि अब जो कुछ हो गया उसको एक तरफ रखते हुए आगे की तरफ हमें देखना होगा, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी और बेइंतहा मुश्किल काम ये है कि बुर्दबारी का मुज़ाहरा करना होगा। और वैसे तो ये पैगाम सबके लिए है, ताहम इस वक्त एक मखसूस जो जमात है उससे ज़्यादा हम मुखातिब हैं इस हवाले से कि जो मुल्क की सूरत हाल है मजमूई, चाहे अमन अमान के हवाले से हो, मौशी सूरत हाल गाहे बगाहे बेहतरी की तरफ जानिब गामज़न है। और ये जो सियासी उतार चढ़ाव है, ये सिलसिला कभी भी रुकने वाला नहीं है और ये शायद आगे भी चलता रहेगा। ताहम उससे भी ज़्यादा और सबसे जो बाला चीज़ है वो मुल्क के अमूमी हालात हैं। ये सारे जो जितनी भी सारी सियासी कोशिशें हैं और टकराव है, ये सब कुछ है, इसको एक तरफ रखते हुए सोचने की ज़रूरत ये है कि अगर मुल्क मौशी तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सका, अब बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ हर शख्स क्रेडिट लेने का एक जुनून उसके ऊपर तारी है। हर जमात ये चाहती है कि जो मुल्क की बेहतरी हो रही है, चाहे जिसकी भी मरहूम मिन्नत हो, क्रेडिट सिर्फ उसको जाना चाहिए, और ये दूसरी जमात से कभी भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। बहरहाल ज़्यादातर जमातें ख़्याल ये है कि वो इस चीज़ पर अब मुत्तफ़िक़ हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुल्क के अंदर एक मौशी इस्तेहकाम लाया जाए और उसके साथ साथ सियासी इस्तेहकाम की तरफ भी बढ़ने की कोशिश की जाए। तमाम दूसरी तरफ एक जो अपोजिशन की इस वक्त जमात है, वो ये समझती है कि ये जो कुल कायनात का निज़ाम है ये शायद उनके दम से ही है। अगर वो होंगे तो ये सब कुछ चलता रहेगा, और अगर वो नहीं है तो शायद ये सारी चीज़ें बेईमानी है। यानी कि स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आप देखिए, चाहे आप जितनी भी तनकीद कीजिए, जैसी भी आप सूरत हाल हो, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। और गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स जो है वो 1 लाख का जो एक बहुत बड़ा फिगर है उसको भी क्रॉस कर गई है, जो बेंच मार्क है। अब ज़्यादा लोग तो इससे वाकिफ़ नहीं हैं, उनको नहीं इल्म कि ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव है इसका क्या मायने होते हैं। बहरहाल आगे चल के कभी मौका मिलेगा इसके ऊपर ज़रूर आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह से जो है वो सूरत हाल रहती है, कैसे उतार चढ़ाव होता है। लोग दिलचस्पी ज़्यादा तो नहीं रखते, उनकी जो कोशिश होती है वो ये सियासी मामलात के हवाले से होती है कि इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अगर कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर इसके बारे में बताएं कि जो स्टॉक मार्केट है इसके अंदर किस तरह जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो होती हैं, किस तरह तिजारत की जाती है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तमाम सब में ज़रूरी चीज़ ये है कि बेहतरीन स्टॉक मार्केट की इस वक्त कारकर्दगी है और रोज़ाना की बुनियाद पर एक संग मील जो है वो अबूर कर रही है। इसके साथ साथ माशी अशारिये की भी अगर बात की जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रहा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर मीशत के अशारिये बेहतर हो रहे हैं तो उसका लामहला असर एक आम आदमी के ऊपर पड़ना चाहिए। यकीनन ये सब में ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता और गाहे बगाहे बेहतरी आती चली जा रही है। और खुदा करेगा एक वक्त ऐसा आएगा कि वाक़तन ये जो आवाम के जैसे बराह रास्त मामलात हैं, बिजली की कीमतें हैं, तेल की कीमतें हैं और इस तरह की दीगर मामलात हैं, इसके बारे में भी हुकूमत उसी तरह संजीदगी से सोचेगी जैसे दीगर मामलात के बारे में सोच रही है। तो कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, तालीम के हवाले से भी बात करेंगे और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेना भी बेअमत ज़रूरी है। मौजूद मेहमान मोहम्मद आलम शेरावान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनको मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका आलम साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है हाजी गुलवर्दक साहब, जो कि एक सीनियर सियासतदान भी हैं, एक तज्ज़ियाकार भी हैं, और इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर आज उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका गुलवर्दक साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आलम साहब, सबसे पहले तो तालीम के मामलात पिछले जो हमारी नशिस्त रही बड़ी खुलकर हमने गुफ्तगू की मसाइल के हवाले से, और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हंगामी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। अब सिलसिला यह है कि मैं ख़ुद भी गुज़िश्ता रोज़ ये सोचता रहा कि जो तालीमी साल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा था, अब सर्दियों की तातीलात का मामला है, अब उसके लिए क्या फ़ॉर्मूला तय पाया है।
اور پھر بھی کورس کا مکمل نہ ہونا، آگے امتحانات ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سلسلے کو بخوبی آگے بڑھائیں اور اس میں ایسا سلسلہ ہو کہ بچوں کے کورسز بھی مکمل ہوں، سلیبس مکمل ہو اور آگے کی طرف وہ بڑھیں۔ لیکن یہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے، پہلے گرمیوں کی ایک طویل چھٹیاں اور اس کے بعد پھر یہ ابھی جو گزشتہ روز ہوتا رہا 3 دن اسلام آباد اور اس کے ملکہ علاقوں میں، بلکہ پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں جو کالجز اسکول بند، کیسے سلسلہ آگے بڑھا جائے گا؟ اور چھٹیوں کی وجہ سے جو کچھ ہوگا، اب یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ پھر نیا سال کا آغاز ہوگا اور پھر امتحانات کی تاریخ ہوگی، یہ سلسلہ کیسے چل رہا ہے، ذرا سمجھائیں۔ یاسر بھائی، سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ، آپ ہمیں جو ہے مدعو کرتے ہیں اور اس اہم ایشو پہ جو ہے آپ ہم سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ابھی جو ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس جو ہے، ایک ضمنی اسٹیئرنگ کمیٹی ہوتی ہے جو ایجوکیشن منسٹر اور کے ساتھ جو ہے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، وہ اور پورے سال کا وہ کیلنڈر جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک ضمنی اسٹیئرنگ کمیٹی ہوتی ہے، ان کے 3 سے 4 ممبر ہوتے ہیں۔ یہ 2 دن پہلے جو ہے اس کا اجلاس ہوا اور انہوں نے یعنی کہ اس سال کا 2025 اور 26 کا جو ہے وہ کیلنڈر جو ہے وہ مرتب کیا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں پہلے تو کیلنڈر ہے کیا چیز، اس میں انہوں نے یہ رکھا ہے کہ ابھی میٹرک کے اگزام جو ہیں وہ ہم 16 مارچ سے لے کر 15 اپریل تک یعنی کہ ہم ان کو لیں گے، یعنی کہ یہ 16 مارچ سے ہم ان کا اسٹارٹ کر لیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے 15 اپریل تک۔ 15 اپریل جی، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا سیشن جو میٹرک کا شروع ہو جائے گا، نیو سیکشن جو شروع ہو جائے گا وہ اگست سے شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد جون جولائی کے چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے 15 مارچ سے جو ہے وہ 1 کلاس سے لے کر 8 کلاس کے جو ہے وہ اگزام جو ہے اس وقت جو ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب اور اسی طریقے سے دسمبر کی چھٹیاں جو ہیں وہ 22 سے لے کر 1 جنوری یعنی 31 دسمبر تک ہوتی ہیں، اور 1 جنوری سے جو ہے کھل جاتے ہیں، اسکول کھل جاتے ہیں۔ اب یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک طے کر دیا گیا فارمولا۔ اب جب یہ ہمارے تھنک ٹینکرز بیٹھے اور یہ مرتب کر رہے تھے تو شاید یہ بات بھول گئے تھے کہ ہم نے کتابیں کب دی، کتابیں ہم نے کب پرووائڈ کی۔ ابھی ہم اپنے اسکولز میں دیکھیں، میٹرک کی تک بات کر لیں تو ابھی ہم 3-4 چیپٹرز پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی دسمبر آ جائے گا، اس میں جو ہے ہم نے پھر چھٹیاں بھی دینی ہیں بچوں کو، اور یہ کس طریقے سے مکمل ہوگا۔ اچھا، یہ معاملہ زیر بحث آیا کمیٹی کے اندر؟ یہ اصل میں ہوا ایسا ہے سر کہ جب کووڈ-19 آیا تو ایک کیلنڈر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اب ہوتا یہ ہم نے بھی جو ایسوسیشنز ہیں انہوں نے تھوڑی سی خاموشی اس لیے اختیار کی کہ جب اگزام ہوتے ہیں ان دنوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور بچے جو ہے وہ اگزام جو ہے وہ نہیں دے پاتے صحیح طریقے سے۔ ہاں، اب جو ہے نیکسٹ ٹائم جب فل اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، ہمارے چیئرمین ہیں انور علی بھٹی صاحب، وہ بھی اس کے ممبر ہیں، ہمارے پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن کی جانب سے وہ بھی بیٹھتے ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی میں۔ تو وہاں ہم یہ بات کریں گے کہ اگر آپ نے اس اگزام کو پہلے کر دیا ہے، چونکہ آپ نے جب اس کا سلیبس دیا یا بکس پرووائڈ کی مارکیٹوں میں تو آپ نے وہی اس حساب سے کی کہ ہم اگزام لیٹ لیں گے، لیکن آپ نے بیفور کر دیا تو اس کا سلیبس جو ہے وہ مرتب کریں، کچھ سلیبس میں شارٹنس لائیں تاکہ بچے جو ہے اس کے اچھے طریقے سے تیاری کر دیں۔ ہماری بدقسمتی یہی ہے یاسر بھائی کہ جہاں پر ہمیں تعلیم کے لیے جو ہے نا بہت کچھ کرنا چاہیے، وہاں پر جو ہے ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ اگزام ایسا اگزام ہوگا جس سے اگزام لینے والا، استاد پڑھانے والا، بچہ پڑھنے والا کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک پریکٹیکل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک رزلٹ مرتب کر کے ایک مارک شیٹ لینی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ یعنی قابلیت کہاں گئی، بالکل ٹھیک ہے، بچے نے پڑھا کب، بچے نے سیکھا کب، اب پھر آپ اگزام کے بھی ابھی تجربات کر رہے ہیں کہ ابھی نہیں پتا کہ ہم نے اگزام کیسے لینا ہے۔ ابھی 2 سے 3 دن پہلے جو ہے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی میں جو ہے وہ ٹیچرز کی سیمینار بلایا گیا اور ان سے بات کی گئی کہ ای مارکنگ اس دفعہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا۔ اب دیکھیں دسمبر میں پھر چھٹیاں، پھر آپ نے جیسے بات کی
اور کچھ نہ ہو سورج تھوڑا سا جو ہے نا بادل آ جائے آسمان پر تو فوراً جو ہے چھٹی کا اعلان ہو جاتا ہے. کبھی روڈ بند ہیں, کبھی یہ سیاسی جماعتوں کے دھرنے ہیں. ہم کرتے تو بات یہ ہے کہ ہم ملک کے لیے بڑے وفادار ہیں, لیکن ملک کے لیے آپ کہاں سے وفادار ہیں؟ آپ نے جو ہے بچوں کو دھرنوں میں اپنے ساتھ لگا دیا. آپ دیکھیں نا یونیورسٹی اور کالجز کے بچے گئے ہوئے ہیں دھرنوں میں, نہ والدین کی مان رہے ہیں نہ کسی کی مان رہے ہیں, وہ گئے ہوئے ہیں. ان کی تعلیم, جب آپ نے ایک بچے کو اپنی کلاس سے دور کر دیا, ایک لیکچر اس کا آپ نے مس کر دیا, آپ نے اس کے ساتھ ظلم کر دیا. آپ کوئی اس کے وفادار نہیں. ابھی تو آپ مطلب اپنا نکال رہے ہیں کہ ہمارا جھنڈا اٹھاؤ, اور ہمارے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, میں ایک کو وہ ایک کے لیے بات نہیں کر رہا, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, میں خود جو ہے پاکستان نیشنل پارٹی پارلیمنٹیرین کا نائب صدر ہوں, میں ساری چیزیں اگر ہم بھی یہ کرتے ہیں تو ہم بھی غلط کرتے ہیں. تو ساری اس میں جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سیاسی مفادات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے, اور یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے, اگر کوئی بھی سیاسی جماعت ہے سندھ میں رولنگ کر رہی ہے تو ان کا کوئی ڈے آئے گا تو وہ اس دن بھی چھٹی کر دیں گے. چاہیے یہ کہ بھائی آپ ان جو لوگ ایک اپنا کردار ادا کر کے چلے گئے اس ملک کے لیے, تو ان کا جب دن آئے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ یہ اس عزم کے ساتھ آج اسکولوں میں اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بچے بھیجیں کہ آج ان کے نام سے آج اس دن کو ہم پڑھائی کے ساتھ اچھے طریقے سے گزاریں گے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ بالکل چھٹی کر دیتے ہیں کہ بھائی آرام سے چھٹی کرو, یہ ہم نے اپنے ملک کے لیے اور ان کے لیے اچھا کیا. یہ تو ان کی روح بھی جو ہے نا وہ تڑپ جاتی ہوگی کہ یہ کر کیا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو تعلیمی جو نظام ہے, تعلیمی جو سسٹم ہے ہمارا, وہ اس کے لیے جو ہے ایک انقلاب, اور آپ نے کہا تھا کہ ہمارے جو ہے ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا, تو ایمرجنسی کا کوئی اعلان نہیں ہوا. ایمرجنسی کا اعلان ہوگا, اور اس کے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھیں گے. صرف یہ اکیڈمک اسکولز کی بات نہیں ہو رہی, کالجز, یونیورسٹیز, ہمارا جہاں پر بھی یہ سسٹم ہے, ہمارے بچے بڑے ڈسٹرب ہیں. ہمارے بچوں کے ساتھ انصاف والی بات ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, بچوں نے دن رات محنت کر کے ایم کیٹ کا امتحان دیا, ان کا رزلٹ تو ہو گیا, ابھی پھر اعلان ہوا, کوئی ان کا رزلٹ, ان کے ایگزام جو ہے کنڈکٹ نہیں ہو رہے, بچے ڈسٹرب ہوئے پڑے ہیں. تو اسی وجہ سے اب آگے جو ابھی ایگزام آ رہے ہیں تو بچے بے چینی, اب جن کا پہلا اگر کسی کا بچہ میٹرک اچھے نمبروں میں پاس کر کے وہ میڈیکل کے لیے بیٹھا تھا, اگر اس کا چھوٹا بہن بھائی ابھی میٹرک میں آیا ہوا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے وہ ڈس ہارڈ ہوئے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, ہمارے ساتھ کیا ہوگا. پھر گریڈنگ سسٹم آپ نے لایا, جب آپ سیاسی لوگ پیسے کے لین دین پہ آپ بھرتی کر لیں گے, ٹھیک ہے, آپ جو ہے, اب میں ایک نیشنل چینل ہے تو بہت ریزرو ہو کے بات کر رہا ہوں, ایسا ہی ہوگا. ہاں, تو بات یہ ہے کہ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ, خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں. آپ کا ملک جو ہے نا یہ سانس لینا شروع کر دے گا. آپ نے ملک کے اندر تعلیمی نظام, تعلیمی سٹرکچر اچھا کر دیں, لوگوں کو جو ہے نا صحت کی جو ہے وہ سہولیات جو ہے وہ آپ دے دیں ایمانداری کے ساتھ. اب سر جی, آپ کے جتنے بھی ہاسپیٹلز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر جتنی بھی میڈیسن آ رہی ہے, ایک تو آتی ہے وہ باہر چلی جاتی ہے, اسٹوروں پہ چلی جاتی ہے, ادھر چلی جاتی ہے. دوسرا, آپ کے یہی پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے انلیگل, اور اب میں اس کے لیے کیا یوز کروں, وہ دوائیاں بنا کے دے رہے ہیں کہ آپ اگر سر درد کی گولی کھا رہے ہیں تو اس کا سر درد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ آپ کا 1% بھی پین جو ہے وہ دور نہیں کر سکتی ہے. تو اسی لیے جو ہے ہمیں ایک جو ہے قوم بن کر اپنے ملک کے لیے جب سوچیں گے تو ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, میں بھی اس کے حوالے سے مزید گفتگو کرتا ہوں, کیونکہ بڑا معاملہ اور موضوع ہے, جیسے ابھی عالم بھائی فرما رہے تھے. یہ بڑا ضروری ہے کہ دو شعبے ایسے ہیں, ایک تعلیم کا اور صحت کا, جس کے بارے میں آپ باقی سارے معاملات چلاتے رہیں. جیسے ابتدائیہ میں نے تذکرہ کیا کہ یہ سارے احتجاج وغیرہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن ملک کے جو عمومی معاملات ہیں, معاشی معاملات ہیں, ان کو چلتے رہنے دینا چاہیے, اس سے متاثر نہ ہوں, اس چیز کو مشروط کریں. اور دوسرا یہ کہ جیسے ابھی عالم صاحب نے کہا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو تعلیم کا معاملہ ہے, جس کے اندر اگر ذرا سی بھی کوتاہی کی جائے گی, اور خاص طور پہ یہ جو نقائص ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ ہے, میں بڑی کھل کر بات کرتا ہوں, کہ نااہل لوگوں کو اگر آپ بھرتی کریں گے ایسے محکموں کے اندر جن کا بلا واسطہ اور بالواسطہ تعلق جو ہے وہ صحت اور تعلیم سے ہوگا, اور اگر ایسے لوگوں کو مسلط کیا جائے گا جو ان کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے, تو انجام پھر یہی ہوگا جس کے اوپر ابھی بات ہو رہی ہے. میں ذرا گلبردک صاحب کی طرف پڑھتا ہوں.
اچھا سب سے پہلے تو میں ذرا سلسلہ ملکی سیاسی صورتحال کے ساتھ ہی شروع کروں گا. آپ نے دیکھا جو کچھ ہوتا رہا، دھرنے، احتجاج وغیرہ، آپ کی بھی ایک تاریخ رہی ہے، سیاست سے آپ کی بڑی پرانی وابستگی ہے. یہ جو بے نتیجہ نکل رہے ہیں، جیسا عالم صاحب نے بھی کہا کہ تعلیم بھی متاثر، صحت بھی متاثر، کاروبار زندگی بھی معطل، اور یہ ساری چیزیں، اس کو ساری صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کے حق میں رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری حکومت میں، نظام میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جائز ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن بھی شاید پتہ نہیں کیا کیا ہمارے یہاں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. کیا آپ کا اس کے اوپر تجزیہ اور تبصرہ، اس کا نتیجہ جو نکلا ہے، جو ٹکراؤ ہوا ہے، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، اور نہ جانے کیا کچھ ہم نے کھو دیا، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا گفتگو کریں. شکریہ یاسر بھائی. اصل میں ایک چھوٹا سا لطفہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں گا. ایک بادشاہ سلامت کے پاس ایک شخص آیا، جی. انہوں نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے لیے گفٹ لایا ہے اور بڑی مشکل سے میں نے پکڑا، تقریباً دریا میں کود کر کے میں ڈوبنے والا تھا، تو یہ مچھی میں نے تیرے لیے لایا. تو جب بادشاہ کے سامنے رکھا تو بادشاہ سلامت نے ان کو اس دور کے 1000 یا 2000 دینار انعام دیا کہ جی لے لے. تو ملکہ صاحبہ بیٹی تھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا پاگل پن آدمی کر رہے ہو، اس طرح تو خزانے کا بیڑا غرق کر دو گے. ایک مچھی اتنے پیسوں سے تو آپ پرائز کا کنٹینر خرید سکتے تھے. بالکل صحیح. تو انہوں نے کہا پھر کیا کرے؟ بولتا ہے ان کو واپس بلا لو، مچھی ان کو دے دو. بولتا ہے کوئی بہانہ دے دو مجھے، میں کیا کون سی بہانہ بندھاؤں. تو ملکہ نے ان سے کہا کہ آپ ان کو بول دو کہ یہ مچھی اگر یہ نر تھا یا مادہ تھا، یہ مچھی اگر اس نے کہا کہ نر تھا تو اس کو بول دینا بھائی ہمیں مادہ چاہیے، آپ لے لو. اگر انہوں نے کہا کہ جی یہ مادہ تو اس کو بول دینا کہ نر چاہیے. بہت خوب. تو جب اس کو بلایا اس آدمی کو، تو بادشاہ سلامت نے ان سے پوچھا کہ یہ مچھی جو پڑا ہوا ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے، یہ بتا دو. انہوں نے کہا بادشاہ صاحب یہ نہ نر ہے نہ مادہ ہے. اچھا. ہاں، اس نے وہ تیسری والا مخلوق کا نام لیا کہ جی یہ ہے. تو لاجواب ہو گیا بادشاہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جی جو میری ذاتی سوچ ہے یا ہمارے جو ذاتی نظریہ ہے وہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی یہ جو شہادتیں ہوا ہے، جو ہمارے لینڈ فورسز کے اور ہمارے جو سول فورسز کے ہمارے جو بچے ہیں، جو بے گناہ لوگ اس میں جو زخمی ہوا ہے، جو دیکھو یہ ہمارے بچے ہیں نا، اس سے ہماری ریاست ڈیمیج ہوگی، ہمارے ملک ڈیمیج ہوگی. آپ دیکھو میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے سب نیشنل اور انٹرنیشنل چینلوں پر یہی ٹاپک چل رہا ہے. دیکھو ہمارے دشمن کو ایک موقع مل گیا. موقع کس نے دیا؟ موقع تو میں سمجھتا ہوں کہ سب چیزوں کا جو قصور ہے اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں پیرنی صاحبہ کے اوپر اس کے قصور ڈالتا ہوں. اچھا. ہاں، میں ڈائریکٹ اس کے اوپر قصور ڈالتا ہوں. اگر اس عوام کو، اس ملک کو اس نیج پر لایا گیا، دیکھیں اگر یہ نہ ہوتی تو گڑی کا مسئلہ نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتی تو 190 ملین پاؤنڈ کا مسئلہ نہ ہوتا، اگر یہ نہ ہوتی XYZ، ساری مسئلوں کا جڑ یہ ہے نا. دوسری بات یہ کہ یہ جی وہاں پر کھڑے ہو کر کے ایک دبنگ الفاظ بول رہے کہ جی پختون ایک بہادر قوم ہے اور ایک وہ چیزیں، دنیا کو آپ پختونوں کو آپ کیا پیش کر رہے ہو؟ ایندھن بنا دیا آپ. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ابھی وہ جو سیاسی جماعت ہے اس میں تو ہر قوم، ہر طبقے کے لوگ ہیں، ہر جماعت میں ہر طبقے کے لوگ ہیں. تو ایک ٹارگیٹڈ اس لوگوں نے ایک پلاننگ بنایا ہوا ہے. تو اس پلاننگ میں اللہ تعالیٰ ان کو آگے نہیں دے گا، ان کو سچائی نہیں ملے گا. بہرحال یہ تو ابھی تو کل اسمبلی، بلوچستان اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ان کے گورنر راج کا. تو آج دیکھتے ہیں سندھ میں بھی میرے خیال میں ان کے اوپر کام شروع ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے، ریاست کے لیے، ایک تو ہم ابھی بیلاروس کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا، ایک یہاں پر ایک سٹاک ایکسچینج ہمارے بہت ہائی فائی گیا، اوپر گیا بڑے عرصے کے بعد. اور جیسے ہمارے ملک ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو ایک آفت نہ ایک آفت جو سے ہمارے اپنے سے ابھر کر کے آ جاتے ہیں یہاں پر. تو اس کا تو خاتمہ ضروری ہے، اس کا ہر لحاظ سے. یا تو اس کو سدھارنا چاہیے، اگر سدھارنا نہیں چاہیے تو پھر اس کا خاتمہ ضروری ہے. اس کے اوپر تو اس طرح تو نہیں چل سکتا ہے نا ہمارے جو سسٹم ہے. ایک تو پہلے سے ہم اس حالات پر ہے کہ جی ہمارے پاس بالکل ہم وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں. پھر اگر ہم وینٹیلیٹر والے شخص اگر کسی کے ساتھ لڑے، کسی کے ساتھ وہ کرے تو اس میں کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. تو میرا تو آپ کے چینل کے توسط سے یوتھ کو، خاص کر جو ہمارے جو یوتھ، جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں،
ان سے ہماری درخواست ہے کہ خدا را کسی کا بھی آپ اس کو ایڈٹ کر دو، ان کے ساتھ چلو، ان کے ساتھ دو، اگر وہ حق پر ہو. پونے 4 سالوں میں کسی نے کیا کیا یہاں پر، جیسے ابھی ہمارے سندھ کے اوپر ایک پارٹی مسلط ہے 15 سالوں سے 20 سالوں سے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا، عوام کو لوٹا، عوام کا بیڑا غرق کر دیا. اسی طرح تو XYZ بہت سے، لیکن یہ جو ہے بالکل ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو کر رہے ہیں میرے خیال میں یاسر بھائی. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں ذمہ داری بھی آپ نے ایک فرد کے اوپر جو ہے وہ ڈال دی کہ شاید اس کی ذمہ داری ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس چیز کا ادراک ہے، یا پاکستان میں رہنے والے جو بڑی تعداد میں لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ان کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے. اب لیڈرشپ میں ہوتا یہ کہ ایک شخص کوئی بیان دے رہا ہے، دوسرا شخص کوئی بیان دے رہا ہے، تیسرا کوئی دے رہا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ سارے منظر عام سے غائب تھے جب یہ سب تماشا چل رہا تھا. اندر کی باتیں، ان کے اندر کی باتیں رات کو میں دیکھ رہا تھا ان کے اندر کی باتیں ایک ویژن پہ نہیں، ایک ٹریک پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایک الف بے بول رہے، دوسرا پھر بے نہیں بولتا ہے، وہ رے بول رہے، دوسرا آئین بول رہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کا جو اندر جو ان کا نچوڑ نکال دو، جب نچوڑ نکال دو گے تو میرے خیال میں اس میں تو جو میرا ذاتی نظر ہے، اس کے بیرونی آج شاید ملوث ہوگا اس کے ساتھ بقایا. ان لوگوں نے تو یہ کہا بھی ہے کہ جی ہم نے غیر ملکیوں کو پکڑا ہے، ریاستی اداروں نے کہا ہے. دیکھیں ابھی وہ آڈٹ کر رہے ہیں، وہ رزلٹ لا دے گا 2-3 دن میں، پیش کر دے گا، دنیا کو دکھا دے گا ساری چیزیں. تو میں تو بس دعائی کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتے ہیں، دعائی کر سکتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو. ایک جب ہمارے دیکھو مڈل کلاس کا لوگوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پر مڈل کلاس لوگوں کا بہت سنگین مسئلہ ہے. اس کے لیے اگر آپ ایک حکومت کو چھوڑ دو تاکہ وہ کام کر سکے، ٹھیک ہے. اگر وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ حکومت جو ہے، شاید جو ہماری پارٹی ہے وہ بھی ناراض ہے، وہ بھی ناراض اس حکومت سے. ہمارے جو سمجھوتے تھے، ہمارے جو قائدین نے ان کے ساتھ جو سمجھوتے کیے تھے، جو گلے شکوے کیے تھے، ابھی تک نون لیگ کے ساتھ ہم نے احتیاط کیا تھا. نون لیگ والے بول رہے کہ جی آپ جا کر کے پیپلز پارٹی سے بات کریں. تو بھائی سب سے پہلے تو آپ ہمارے وکیل بنے، آپ ہمارے منصب بنے، آپ نے یہ ذمہ داری لی کہ میں بالکل آپ کی بات نہیں، میں آپ کی بات پہنچا کر کے بھی، اور انشاءاللہ ایک اندانی سے آپ کے کام بھی کرا دوں گا. لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے. تو بھائی اسی حالات میں بھی چھوڑ دے. لیکن اگر یہی برا سرپرائز اور بیڈ سرپرائز آ جائے ہمارے ملک کے اوپر تو پھر ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے، یہ معقول بات ہے کہ یہ جو معاملات جو ہیں ان کے ہم متعامل نہیں ہو سکتے. دوسری چیز یہ کہ جیسے ابھی انہوں نے بات کی، باقاعدہ نام لے کے انہوں نے نشاندہی کی کہ ایک شخص کے اوپر اس کی ساری ذمہ داری ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے ان کی وہ کیا کر رہی ہے. اور بڑی عاجزی سے یہ سوال کر رہا ہوں کافی دنوں سے، بلکہ کافی سالوں سے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ساری صورتحال ہے، آخر اس کی ذمہ داری عائد کس کے اوپر ہوتی ہے، اور واقعتاً اگر یہ فیصلے لیے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو کارفرما ہیں. یا تو ہر شخص یہ دہائیاں دیتا نظر آ رہا ہے کہ اس کو معاملے کا سارے علم نہیں تھا. گزشتہ روز بھی جو رہا اس میں نہ جانے کتنے استعفے آئے اور نہیں آئے، تو حتمی بات بھی نہیں کی جاتی. کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے چلا دیا جاتا ہے کہ جی فلانا نے استعفیٰ دے دیا، پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ اکھاڑ پچھاڑ ہو گئی ہے. تو یہ گزشتہ روز یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اپنے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا ضرورت تھی اس وقت اس طرح کا احتجاج اور یہ فائنل کال دینے کی. اس کے بعد تو آپ کے پاس گنجائش باقی نہیں رہی، سارے آپشن آپ نے خود ہی اپنے ایک ایک کر کے ختم کر دیے. بہرحال یہ کہ دانست ہے، یہ سیاست ہے. عالم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا تعلیمی معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی، ابھی آپ نے گفتگو سنی کہ جو سیاسی معاملات ہیں اس نے بڑا متاثر کیا ہمارے تعلیمی نظام کو. میں یہاں جائزہ لے رہا تھا کہ اسکول بند، جیسے آپ نے کہا، تو چلیں یہاں تو اتنا معاملہ جو ہے وہ نہیں رہا، خدا کا شکر ہے. باقی یہ کہ پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا، اب یہ کہ وہ تعطیلات کی طرف جانا پھر ایک سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ تو سب سے زیادہ جو اس میں نقصان ہے وہ بچوں کا ہے، جو طالب علم ہیں ان کا ہے. اور میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کووڈ کے بعد سے جو ہم کوشش ایک ہونی چاہیے تھی نا کہ تعلیمی نظام کو واپس ٹریک کے اوپر لے کر آئیں، وہ ابھی تک جو ہے کارگر ثابت نہیں ہو پا رہی. اور ہوگی کیسے اگر ہم اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. یعنی کہ ساری پالیسیز کے اندر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ جو شعبہ متاثر ہوا وہ تعلیم کا ہوا. کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے، ذرا کوئی مشورہ تو دیں. یاسر بھائی، میں اس آپ کے جواب سے پہلے جو ہے نا
سر کا ایک جو ہے جملے کو مزید کنٹینیو کرنا جی چاہ رہا ہوں. ضرور کیجیے ضرور کیجیے. وہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ آج ہمارے بچے، میں اپنے بچوں کی بات کروں گا، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میرا جو بچہ ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی راہ ہی متعین نہیں ہے. بالکل ہاں صحیح. وہ یہاں کراچی سے اٹھتا ہے یا پشاور سے آتا ہے یا بلوچستان سے کوئٹہ سے اٹھتا ہے، سفر کر رہا ہے، دن رات ایک کر رہا ہے، پلیٹ فارم پہ سو رہا ہے، بغیر روٹی کھائے پانی پیے، نیند سے بحالی، ماں گھر میں رو رہی ہے، باپ دعائیں کر رہا ہے کہ یہ خیریت سے جائے، وہ کسی کی نہیں مان رہا. یعنی ماں کا رشتہ اور باپ کا رشتہ، اس سے محبت والا رشتہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. کوئی یہ کہے نا کہ ہماری یہ ریڈ لائن ہے یا ڈیڈ لائن ہے جیسے ہم سنتے ہیں. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں ہماری ریڈ لائن یا ڈیڈ لائن جو ہے نا وہ ہمارے والدین سے آگے ہے ہی نہیں. کیا اچھی بات. جتنی ہمارے والدین نے اور ہماری ماں نے جو ہمیں 9 ماہ پیٹ میں رکھ کے جو تکلیف سہی، اپنا کھانے پینے کا شیڈول جو ہے وہ چینج کیا بچے کے لیے کہ میں نے یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اس وقت سونا ہے، یہاں جانا ہے، یہ سواری استعمال کرنی ہے، یہ سواری استعمال نہیں کرنی. اس وقت تو جناب آپ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، تو آپ کی ماں نے آپ کی اتنی کیئر کی. پھر پیدا ہونے کے بعد آپ کو کتنے مراحل سے آج آپ ایک تناور درخت بن گئے ہیں. آج وہ ماں آپ کے آگے دوپٹے ڈال رہی ہے، واسطے ڈال رہی ہے، آپ اس کی بات نہیں مان رہے. آپ کے والد نے دن رات محنت کی، مزدوریاں کی، مشقتیں کی، افسران سے باتیں سنی، آپ کے لیے رزق ٹکڑا جو ہے وہ کما کے گھر لایا، آپ کو کھلایا، اور ایک امید کے ساتھ کہ یہ بڑا ہو جائے گا، ہمارا سہارا بنے گا. آج آپ کہتے ہیں کہ آج ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا حق کیا ہے. آپ نہیں سمجھے آپ کا حق کیا ہے. آپ نے کیا سمجھا؟ آپ کا سب سے پہلا حق اور فرض، اور جو اللہ رب العزت اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں پیغام کی صورت میں ملا نا، وہ سب سے پہلے ہمارے ماں اور باپ ہیں، جن کا ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ان کی بات ماننی ہے، ان کے آگے ہم نے اون تک اف تک نہیں کہنی. اور جب ہم ایک بدتمیزی کر کے ماں کو روتا ہوا چھوڑ کے اس کے دوپٹے سے گزر کے ہم چلے جاتے ہیں کسی کے لیے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں آپ کی بات بالکل سمجھ. ہم کسی کے لیے چلے جاتے ہیں. ماں جب تک وہ بچہ گھر واپس نہیں آتا تو وہ ماں گھر میں روتی رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے. اور سیاسی لوگوں کا کیا ہے، وہ تو آ کے مائک کے اوپر کہہ دیتے ہیں اتنی لاشیں گر گئیں، اتنا یہ ہو گیا. اور میں آپ معذرت کے ساتھ، میرا دل اس وقت جو ہے نا، بس میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، نہیں تو میرا دل رو رہا ہے اندر سے کہ اس وقت جو ہے وہ بچہ جو ہے، جب وہاں پر ہمارے یہ سیاسی لوگ معذرت کے ساتھ یہ اندر سے یہ دعا نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک گرے، 2 گرے، یہ کہتے ہیں ہزاروں گریں تاکہ ہم جو کاز لے کے آئیں اس میں ہم کامیاب ہو جائیں. ہزاروں ماؤں کی گودے جو ہیں وہ اجڑ جائیں اور ہزاروں جو ہے وہ بچے یتیم ہو جائیں، لاوارث ہو جائیں. آپ مجھے بتائیں یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں کیا ان کے گھر میں ان کے بچوں کی بعد میں کفالت کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا. ان ماؤں کو تو ان کی ڈیڈ باڈی بڑی مشکل سے ملتی ہے، وہیں میدانوں میں چھوڑ کے، درختوں کے نیچے، کھڈے نالوں میں، پہاڑیوں میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ. بلکہ ہم نے یہ یہاں تک دیکھا، جاؤ وہاں سے اب اٹھا کے لاؤ. مخیل نہیں ہونا چاہتا، لیکن ایک جملہ اور اس میں اضافہ کروں گا. آپ نے کہا کہ یہ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ دیکھیے کہ یہ لوگ جب احتجاج میں، جب ان کو ریاست پکڑتی ہے، جب یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو یہ ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. یہ تک ہم نے دیکھا ہے. بالکل ہی ایسا ہے، 9 مئی کو ہوا کہ جو ہے، تباہی انہوں نے پھیری اور اس کے بعد ان سے بالکل ہی ایسا ہے، قطع تعلق کر لیا کہ ہمارے ان سے تعلق کوئی نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. مطلب سر میں یہی کہہ رہا ہوں، اس وقت یہ کہہ دیا جاتا ہے ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر کسی نے فورسز کے اوپر، فورسز کے ساتھ جیسے ٹکرا جاتے ہیں، اداروں کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں ہمارے تو یہ لوگ ہی نہیں ہیں. تو ہمارے ان بچوں کو میں ایز اے استاد، بہت اچھی بات، ان کو میں پیغام دے رہا ہوں. سب سے پہلے اگر آپ نے اپنا حق سمجھا ہے نا، کہ ہمیں کسی نے سکھا دیا ہم اپنا حق کیسے لیں،
وہ آپ کی ماں نے سب کو آپ کو سکھایا ہے, جی آپ کے باپ نے سکھایا, اور آپ پہ اللہ نے فرض کیا کہ پہلے آپ ان کا حق پورا کریں, کیا اچھی بات. آپ ان کو روتے ہوئے مت چھوڑ کے جائیں. اور اس کے بعد سر یہ ہے, آپ نے جس طریقے سے ایجوکیشن, یہ ایجوکیشن کا یہ یہ ایجوکیشن کے لیے بالکل آپ نے صحیح آج پارٹ آف ہم, دی اور ایجوکیشن. یہ اس میں ہم قصوروار ہیں. بالکل اگر آج 1 2 3 شخص اٹھتے ہیں اور وہ ہمارے اتنی بڑی بچوں کی سوچ چینج کر دیتے ہیں, ہم کہاں سوئے رہے, ہم ایز اے ٹیچر ہم کہاں تھے, بالکل ایسا ہی. ایز اے استاد ہم کہاں تھے, ہم نے اپنے بچوں کو مائنڈ سائزی کیوں نہیں کی. آج ایک بندہ 2 بندے آتے ہیں, برین واش کر دیتے ہیں, برین واش اور ہمارے بچے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. یعنی سر میں نے ایسا سنا سوشل میڈیا کے اوپر, کلمے پڑھ کے بچے, نوجوان بچے کہہ رہے تھے کہ ہم کلمہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں ابھی ہم سے کوئی جان مانگے ابھی ہم گاڑی کے آگے چلے جائیں گے. استغفر اللہ. یعنی اس حد تک تو گمراہ کر دیا. استاد کہاں تھا, بالکل اس معاشرے کا استاد کہاں ہے. بالکل ایسا. کیا چاہے وہ گورنمنٹ سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتا ہے, میں استاد کی بات کر رہا ہوں, بالکل صحیح. وہ کہاں ہے. وہ صرف اپنی تنخواہ لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے جانا ہے کالج, اسکول, یونیورسٹی میں, اور آپ نے ڈیوٹی پوری کرنی ہے, مہینے کے بعد سیلری لینی ہے. نہیں, اگر آپ کو اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے سے منسلک کیا ہے تو آپ دنیا کے اور لوگوں سے, انسانوں سے مختلف ہیں, تو آپ اپنا فرض نبھائیں. اگر ہم اس چیز کو صحیح کر دیں گے تو ہمارے بچے کبھی بھی بہرا روی کے اوپر نہیں جائیں گے. اب سر جو آپ نے بات کی, آپ کا جو کوسچن تھا تھوڑا سا میں اس طرف چلا گیا. اچھا کیا. میں آپ کو ایک بات اور اس میں کہنا چاہوں گا, بلکہ آپ اور مزید اس کے اوپر گفتگو کر لیجئے. میرے خیال میں آج کے دن اس سے اچھا پیغام نہیں ہو سکتا, اور میں اس کو سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات چلاؤں گا. جو عالم صاحب نے گفتگو کی ہے, یہ سارا ان نوجوانوں کے لیے پیغام ہے. یہ بات کان کھول کر سن لیں جو انہوں نے بھی یہ بات بتائی ہے. یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں, یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, اور یہ ہماری اپنی غلطی ہے. خاص طور پہ والدین, ان کو یہ بات اگر بتائی گئی ہوتی ہے اور اساتذہ کرام نے اگر یہ باتیں بتائی ہوتی تو شاید یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے. عالم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے لیے کامیابی تب ہے کہ جب زیادہ سے زیادہ آپ اس کا شکار ہوں گے, آپ اس میں ہلاک ہوں گے, جب جھونک دیے جائیں گے تو وہ اپنی کامیابی اس کو جو ہے وہ بتائیں گے. اور ایسا ہی کچھ اس وقت بھی ہو رہا ہے, تو اس سے خدا را بچنے کی ضرورت ہے. ہمارے جس طریقے سے ایک تو ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہو گئے, ایک ہمارے بچے جو پہلے ہمارے ایکس اسٹوڈنٹ تھے ابھی ماشاءاللہ اپنی فیملیوں والے ہو گئے. آپ ایک منٹ آپ کا اور لوں گا سر. ضروری. یاسر بھائی, ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ آپ جس کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو اللہ گھر واپس لائے, آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, آپ کی بیٹی, آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ محلے میں جائے, چاچے ماموں کے پاس جائے, رشتہ داروں عزیزوں کے پاس جائے کہ میری اسکول کی فیس آپ بھریں, میں پڑھنا چاہتی ہوں, ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے, آپ ہمیں بھجوائیں. یا آپ کی بیوی جو آپ سے محبت کرتی ہے, جو اپنے والدین کو چھوڑ کے آپ کے لیے آئی, آپ کے آسرے پہ بیٹھی ہوئی ہے, آپ اس کی محبت کو بھی بھول گئے, ان بچوں کو بھی بھول گئے, آپ نکل گئے. آپ کی وہ بیوی جو ہے گھر پردے میں رہنے والی, آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ روڈوں پہ جائے, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے, یا کارخانوں میں, فیکٹریوں میں وہ کام کرے؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ کو جو ہے, ابھی پروڈیوسر صاحب کی طرف سے اشارہ آ رہا ہے. تو بہرحال سر جو ہمارا ٹاپک تھا ایجوکیشن کا, ہم جو بات کر رہے تھے چھٹیوں کی, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسا کیلنڈر کریں جس طریقے سے ابھی یہ دسمبر میں بھی ہمیں کوئی سردی متوقع نہیں ہے, خدا اسی موضوع کے تو سردی متوقع نہیں ہے, تو ہمیں ان دنوں میں چھٹیاں کرنی چاہیے جب سردی آئے. اور اسی طریقے سے پنجاب میں یا کے پی کے میں ہم چھٹیاں کر دیتے ہیں, گرمیوں کی لمبی چھٹیاں کر دیتے ہیں, سردیوں کی لمبی ایسے چھٹیاں کر دیتے ہیں. تو ہمیں تمام چیزوں کے لیے ٹائم بچا کے رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے شیڈول میں 3 مہینے ہیں تو ہم کر دیں, اسی کو فالو کریں. میں اس کے اوپر عالم بھائی ایک پروگرام اور رکھوں گا جس کے اندر ذرا اسی حوالے سے بات ہوگی کہ جو تعلیمی کیلنڈر ہے اس کو کیسے مکمل کیا جائے. حاجی صاحب بڑی دیر سے ہماری گفتگو جو ہے وہ سن رہے ہیں. حاجی صاحب, ابھی سیاستدانوں کا, سیاسی جماعتوں کا طریقہ کار ہے, وہ یہ شعور کی بات ہوتی ہے, ہمیں شعور دے دیا, لیکن عالم بھائی نے آنکھیں کھول دی ہیں. میرے خیال میں بہت سارے بچوں کو جو ہے یہ شاید بات سمجھ میں آئے گی, اور اگر وہ سن رہے ہوں گے تو یقیناً ان کو اس کا ادراک ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. ان کے مفاد میں تو قطعی نہیں ہے, ہاں جو ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کے مفاد میں ضروری ہے. کیا اس کے اوپر مزید روشنی ڈالنا چاہیں گے, ذرا فرمائیں. دیکھیں یاسر بھائی, جیسے بھائی صاحب نے, محترم بھائی نے, عالم بھائی نے بات کی, یہ جو نشست ہے جس پہ ہم اور عالم بھائی بیٹھے ہیں, جس پہ آپ بیٹھے ہو, اگر اسی نشست پہ ہمارے سب الیکٹرانک چینل پر اور سوشل میڈیا پر اگر
हल्का सा पुल्का बिल्कुल ना होने ज़रात के बराबर इल्म किसी के साथ पास हो, तालीम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इल्म की बात कर रहा हूँ, तो हमारे जो माशरा है वो फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता था। तो हमें जो सबसे ज़्यादा कमी है वो इल्म की है। तालीम बिल्कुल हाई फाई जा रही है, बहुत अच्छी बात कर, टीचर उस्ताद बैठे हुए, एजुकेशन की बात हो रहा है, आप चले जाओ तकरीबन करोड़ों के हिसाब से प्राइवेट स्कूल होंगे, लाखों के हिसाब से सरकारी स्कूल होंगे, लेकिन मुझे लाखों स्कूलों में से तो करोड़ों तालिब इल्म होंगे, उसमें से मुझे कोई इल्म वाला बंदा बता दो जिसके पास थोड़ा सा जरा सा इल्म हो। ठीक है, जब इल्म ही ना हो तो उस तालीम को हमने क्या करना है? और जब तालीम ना होगा फिर तो जो बात आलम भाई बोल रहे हैं, फिर तो बच्चा हाइस पर भी जाएगा, फिर वो बच्चा जो से ना चोरी डकैती वारदातों में भी जाएगा, फिर वो बच्चा हर तरीके से जिस ट्रैक पर चला गया तो चला गया। तो हमारे जो सबसे बुनियादी मकसद है, जैसे भाई ने बात बोली, जबरदस्त बात बोली कि हमें इन्होंने जब बात बोली तो मुझे इसकी बातों से हल्का सा इल्म की खुशबू आई, तालीम की नहीं आई, क्योंकि हमारे इस मुल्क को तो तालीम याफ्ता लोगों ने लूटा है ना, एजुकेटेड लोगों ने लूटा है। हमने तालीम को क्या करना है भाई? जो कोई कहता है कि जी हमने तो यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा, तो कहने का मतलब ये कि तालीम याफ्ता जो लोग हैं उन्होंने तो हमें डस लिया हुआ है ना भाई। हम तो बोलते हैं इल्म वाला आ जाए, कुछ अल्लाह वाले आ जाए, जो इंसानियत समझते हो, जो मुसलमानी समझते हो वो आ जाए आगे। लेकिन इसी चीज को अगर हमने और मजीद सी करना है तो इसके जिम्मेदारान, इसके जो इसको अगर कंटिन्यू रखना है तो इस उस्तादों के ऊपर है, खासकर उस्तादों के ऊपर है, ताकि तालीम उनको इस तरह दे ताकि उसकी इल्म तो फर्ज अल्लाह ताला ने फर्ज किया ताकि उसके अंदर इल्म आ जाए। और दूसरी बात है बच्चों का निकलना या नौजवानों का निकलना या लोगों का निकलना सियासी लोगों के साथ, देखो अल्लाह ताला ने हमें एक अशरफुल मखलूकात पैदा किया हुआ है, हमें सोचना चाहिए हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हक का साथ देना है। ठीक है, हमने हक का साथ देना है, वालिदैन का अपना हुकूक है, हद से ज़्यादा हुकूक है वालिदैन का, और इसी तरह बच्चों के अपना हुकूक है, रिश्तेदार के अपना हुकूक है, हमसाया के अपना हुकूक है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि जालिम बादशाह के सामने हक की बात बोलना दुनिया की सबसे बड़ी जहाद है, जैसे ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने बोल दिया। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों ने हक की बात भी बोलना है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलना है, लेकिन माल और औलाद दोनों फितना है। तायन तो पहले करें ना कि हक है भी या नहीं है ना। तो तायन करना सबसे पहले उस्ताद की जिम्मेदारी है, उसके बाद फिर माँ बाप की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है, ये मेरा जो गिला है या शिकवा है जो भी हुआ है, आलम साहब ने भी यही कहा। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हमारे जो जितने भी उस्ताद है वो माशाल्लाह अच्छे अच्छे तनख्वाह ले रहे, फिर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहे, उनके बड़े अच्छे हो रहे, लेकिन वो बच्चों को इस तरह के, जैसे आलम साहब ने फरमाया, इस तरह का तालीम अगर देना चाहे तो हमारे जो माशरा है वो बदल जाएगा। हम तो सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं, हम तो, मैंने जैसे आपकी नशिस्त का मिसाल सबसे पहले दिया, अगर इसी नशिस्त पर इसी तरह के लोग बैठे और लोगों को इसी तरह तरगीब दे, इंसानियत की तरगीब दिया इन्होंने। इन्होंने न मुसलमानी की तरगीब दिया, न पाकिस्तानी की तरगीब दी, न दुनियाई, इन्होंने इंसानियत की एक तरगीब दी कि भाई, तो इसी तरह तरगीबात अगर चलते रहे हमारे सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, तो इंशाल्लाह ये नौबत फिर नहीं आएगी, हमारे माशरा बिल्कुल बेस्ट होगा, सही होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, जैसे हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने कहा कि सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैं मज़ीद कुछ इजाफा कर पाऊँगा। ये बात जो है इसको समझना है, और ख़ास तौर पे जो गुफ्तगू हुई है मैं कोशिश करूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको चलवा दिया जाए। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा उसके ऊपर एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन ये जो बात है ये बड़ी कीमती है और दिल में उतर जाने वाली बात है, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए। इस वक्त जो वक्त ज़रूरत है वो यही है, और यही पैगाम भी है कि आंखें अपनी खुली रखें। ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, ये अब तक जो कुछ आप देख रहे हैं ना, ये जितना भी आपको बताया जा रहा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सिर्फ सोशल मीडिया की मरहून मिन्नत है। हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं, और जब वो आपको बताए जाएंगे तो लामहला अभी भी हम जब किसी को सोशल मीडिया पे बता रहे हैं तो वो कहता है कि आप फलाना की तर्जुमानी कर रहे हैं, या आपकी जो वाबस्तगी है वो फलाना सियासी जमात के साथ है, इस वजह से आप इसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? एक अल्फाज सिर्फ कहना चाहता हूँ आलम साहब की गुफ्तगू में। देखिए, वालिदैन का दिल ये नहीं करता है कि गुलवर्दक चला जाए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ करके
وہ کسی سیاسی پارٹی کے خلاف بات کرے, جائز بات, جو سیاسی بات ہوتا ہے. تو میں اگر دیکھا جائے تو پھر تو میں نے تو حقوق ان کی پورا نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا آپ کی والدہ بھی, والدین بھی چاہتے ہیں کہ یاسر ہمارے ساتھ گھر پہ رہے, اور وہ ایکسیڈنٹ, روڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, XYZ وغیرہ بہت سی چیزیں, لیکن کچھ چیزیں اس طرح ہے کہ یہ حق کے ساتھ ہم نے دینا ہے, ہم نے چلنا ہے, لیکن ناحق کے ساتھ نہیں چلنا. اصل میں بات یہ ہے, بھائی نے بات کی ہے, 30 سیکنڈ رہ گیا میرے پاس. بس سر, بس آپ کے 30 سیکنڈ ہے. اصل میں چیز ہے, بنگلہ دیش کی مثال ہمارے پاس ہے. اگر انقلاب لائیں تو بچے لائیں, ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہی آپ والی بات ہے کہ پہلے حق کو ہم نے پہچاننا ہے, ساری چیزیں کرنی ہے. اور استاد نے یہ بھی بتانا ہے کہ جہاں آپ کا, میں خود پورے پاکستان میں نمائندگی کر رہا ہوں, بچوں کے حق جو ہے وہ لاتا ہوں. ابھی آپ کو پتہ ہے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن میں 60,000 9th کے بچے فیل کر دیے تھے. آپ کے اس بھائی کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ تمام بچوں کا رزلٹ صحیح کرایا ہے. ہم وہ بھی کرتے ہیں, بچوں کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ کا جو حق ہے آپ لیں, لیکن جو آپ کا حق ہے وہ لیں, جو آپ کا حق نہیں ہے اس کو چھیننے کی کوشش مت کریں. کیا اچھی بات ہے. عالم بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. محمد عالم شیر رحمان صاحب کو یہاں پہ تشریف لائے, اور جناب حاجی گلوردک صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں گے, وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے اور بڑی سے راسل گفتگو یہاں پر رہی ہے مختصر وقت میں. وقت ہو رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.